अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी सियासी कहानी एक ऐसी तरमीम जिसने इस्लामाबाद के ऐवानों में हलचल मचा दी है। जी हाँ, वही आइनी तरमीम यानी 27वीं तरमीम। हुकूमत कहती है ये इस्लाहात हैं, मुल्की मफाद में वक्त की ज़रूरत है, लेकिन अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि ये तरमीम नहीं सूबों पर चढ़ाई है। अब ज़रा हक़ाइक़ देख लीजिए कि कौमी असम्बली का इजलास बढ़ा दिया गया 14 नवंबर तक। तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख और हुक्म साफ कि इस्लामाबाद से कोई बाहर ना जाए। वोटिंग करीब आए है, मतलब वोटिंग का अमल शुरू होने वाला है, वोटिंग करीब है तो इस्लामाबाद से बाहर कोई नहीं जाएगा। यानी हुकूमत किसी भी कीमत पर ये तरमीम मंजूर कराना चाहती है। मगर सवाल ये है कि ये तरमीम है क्या 27वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की वापसी, जजों के तबादलों के नए उसूल और सबसे अहम NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से पर नज़रसानी। अब नाज़रीन, पहले यहाँ से शुरू होता है कि असल सियासी खेल है क्या ये विफाक के माली दबाव को कम करने की कोशिश है या फिर सूबों के इख्तियारात पर कब्जे का नया रास्ता। हुकूमत कहती है विफाक दिफा, पेंशन और कर्जों के बोझ तले दबा है, लेकिन अपोजिशन का कहना है ये बोझ सूबों पर डालकर अपनी नाकामी छुपाई जा रही है। और दिलचस्प मोड़ ये है कि पीपल्स पार्टी अभी फैसला नहीं कर पाई। बिलावल भुट्टो CEC इजलास की सदारत कर रहे हैं। उधर MQM पाकिस्तान ने साफ कह दिया इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दो, तभी जमात मिलेगी, तभी हिमायत मिलेगी। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है नाज़रीन, बल्कि अब तो सियासी थ्रिलर शुरू हुआ है। एक तरफ हुकूमत को तरमीम के लिए 224 वोट दरकार हैं, दूसरी तरफ वोट हाथ में जो है वो 237 है। लेकिन सियासत में नंबर गेम एक रात में भी बदल सकता है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या 27वीं आइनी तरमीम विफाक को मजबूत करेगी या 18वीं तरमीम के किरदार को कमज़ोर। ये इस्लाहात हैं या ताकत की मरकजियत का नया एजेंडा, और क्या सूबे साथ देंगे या मुज़ाहमत करेंगे। इसी वाले से आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को जो है हम बाकायदा तौर पे इसका शुरू करते हैं इसको, और आपसे अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाती चलूँ कि हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से मलिक साजिद महबूब ऐवान साहब ने। आप MNA सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साजिद साहब, पहले तो आपको एक शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शॉर्ट चलाइएगा प्लीज़। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के ना ले, इस स्टेट पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, इससे वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टॉप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो। सर साहब, आपने ये शॉर्ट तो सुना होगा। कहिएगा कि सर, आप लोग कहते हैं कि जो ये तरमीम है ये विफाक दुश्मन तरमीम है, मगर सवाल ये कि जब तहरीक इंसाफ जो है इक़्तिदार में थी तो सर उस वक्त आप लोगों ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? प्लस उस वक्त इस्लाहात का दरवाज़ा खुद क्यों बंद रखा? क्या उस वक्त सबको सही था या उस वक्त भी इस्लाहात में तरमीम की ज़रूरत थी? हर दौर में हर दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लाहात लाने की कोशिश की है। तो अब मौजूदा हालात में इस्लाहात के नाम पे एक सिर्फ इस्लाहात है, ये वफाक और सूबों को तकसीम करने का तरीकाकार है, उनकी जो है आपस में इंतशार फैलाने का एक वजह बताई जा रही है। इस्लाहात का नाम तो वैसे वो कह रहे हैं, इस्लाहात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये 27वीं तारीम जैसे कि इससे पहले 26वीं तरमीम लाई गई, जिस तरीके से आपको पता है, जिस तरीके से उन्होंने लाई, सबको प्रेशराइज करके, सबको ब्लैकमेल करके वो तरमीम उन्होंने करवाई। अब 26 तरमीम का भी यही मकसद है, ये हरगिज़ इसमें इस्लाहात नहीं है। ये तो बहुत एक घिनौना एक जुर्म है जो करने जा रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। तो इसमें जो भी इस्लाहात किए जा रही हैं, मैं उसको इस्लाहात नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक खिलवाड़ है जो इस आइन के साथ किया जा रहा है और इस आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। अच्छा साजिद साहब, देखिए जो तहरीक इंसाफ है वो 18वीं तरमीम को जो है वो बहुत एक मुक़द्दस दस्तावेज़ समझती है, ऐसा ही है तो। लेकिन सर, आप उसकी जो खामियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं आप लोग,
اور اب جو اس وقت جو بحث جو اس وقت چل رہی ہے، آپ لوگ جو ہے بالکل آپ لوگوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ لوگوں نے دے دیا کہ جی ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے، آپ لوگ رد کر رہے ہیں. تو سر نعرے کی سیاست تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کیا ساری بحث کو؟ نہ ماننے کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات ہیں، کیونکہ یہ جب سے ہمارا 1973 کا آئین آیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب لائے کے بعد تقریباً 17 ترمیم لا کا امینڈمنٹس لا کے اس کا حلیہ بگاڑا گیا، جس کے پیچھے جتنی بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ان کا اپنا مفاد تھا. 18 امینڈمنٹ ایسی تھی جس میں اس کو ریورس کیا گیا، اور اس کے بدلے میں یعنی 18 ترمیم کے ذریعے سے وہ 1973 کا آئین کو بحال کیا گیا. لیکن ہم تو اس کے ہمیشہ حامی رہے ہیں، کیونکہ اس میں جتنی بھی تھی بیسک ہمارا جو آئین تھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ تو اس کے بالکل اگینسٹ ہے 27. اب پیپلز پارٹی کو یہ دے دیا گیا تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ 1973 جو آئین ہے اس کا بانی کون ہے؟ بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں. اور پھر 2010 میں جب 18ویں ترمیم لائی گئی تو جتنی بھی 17 ترمیم تھی ان کو ریورس کر کے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو کچھ نہ کچھ بحال کیا گیا. لیکن اب یہ 27 جو امینڈمنٹ ہے یہ اپنے آئین کا حلیہ بگاڑ ہے. تو ہم ہرگز اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، ہم جتنا ہو سکے ہر لیول پہ ایجیٹیشن کریں گے. ٹھیک. اچھا، ہمیں ایم کیو ایم پاکستان سے جوائن کیا ہے ایم این اے ہے اقبال مسعود صاحب. سر السلام علیکم، بہت شکریہ، ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں. سر یہ کہیے گا کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک پہنچنے چاہیے. تو سر پھر سوال یہ کہ 27 جو آئینی ترمیم ہے اس کی حمایت کا جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس کی کیا بنیاد ہیں، اور آپ نے صوبائی خود مختاری کے اصول پر کیا سیاسی فائدے جو ہیں وہ لیے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو آئینی حیثیت دینا، اور آپ نے یہ شرط رکھی کہ اگر اس میں ہمیں اختیارات دیے جائیں گے تو ہم پوری بھرپور حمایت کریں گے، اور اگر وہ اختیارات آپ کو نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ واک آؤٹ کر جائیں گے، آپ نہیں حمایت کریں گے 27ویں ترمیم کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، لیکن دیکھیں جب ہم نے الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ہم نے جب حمایت کی، سپورٹ کی پی ایم این کی گورنمنٹ کی، تو ہم نے ان کے آگے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، وہ تھی 140A کی. وہ یہ تھی کہ اختیارات کو جو ہے وہ نچلی سطح تک آپ لے کر جائیں، بلدیاتی جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں آپ ان کو مضبوط کریں. دیکھیں جب تک گراس روٹ لیول تک آپ اختیارات کو نہیں لے کر جائیں گے، این ایف سی کی مد میں صوبے کو جتنی بھی رقم ملتی ہے وہ آ کر سی ایم ہاؤس میں پارک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نچلی سطح تک جب تک وہ جائے گی نہیں، ڈیزالو نہیں ہوگی، تو یہی حال ہوگا جو اس وقت سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں ان کا جو حال ہے. دیکھیں اس کو ہمیں کوئی اپنی ضد نہیں بنانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کراچی شہر میں، لیکن دیکھیں وہ کوئی خاطر خواہ کوئی کام نہیں کرا پا رہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا اس طرح سے اختیارات نہیں ہیں. حالانکہ 18 ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر میں ہیں. چاہیے یہ کہ ان کو جو ہے وہ بار بار وہ گورنر سندھ کی طرف دیکھتے ہیں کہ گورنر صاحب آپ جائیں اور وفاق سے ہمارے لیے جو ہے نا فنڈ اپروو کروا کے لائیں. کیوں گورنر صاحب کو ان کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ 140A پر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیں اس پر امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ کو کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وفاق کی طرف سے ڈائریکٹلی آپ کو فنڈز ملیں گے، آپ اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں اور اپنے شہروں کو آپ جو ہے نا اس کی حالت جو ہے نا بہتر. دیکھیں کراچی شہر چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. کراچی کو آپ نے بہتر کرنا ہے. اگر کراچی شہر کو آپ نے بہتر نہیں کیا تو دن بدن ہمارے حالات جو ہے وہ برائی کی طرف جائیں گے. اچھا، لیکن اقبال صاحب بات یہ کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ترمیم کی حمایت اسی صورت ہوگی کہ اگر جو جب بلدیاتی حکومتوں کو آئین میں تحفظ دیا جائے گا، لیکن اگر حکومت نہیں مانتی تو کیا آپ لوگ نہ کرنے کی مطلب اتنا آپ لوگ ہمت رکھتے ہیں کہ آپ ان کو نہ کریں گے؟ دیکھیں اس میں ہمت اور اس کی جرت کی کوئی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم کی جو پولیٹکس ہے دیکھیں وہ اسٹینڈ ہی 140A پر کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنی میجورٹی ہے نہیں کہ ہم اپنی جو ہے نا اس وقت صوبے میں اپنی حکومت بنا سکیں یا وفاق میں ہم اپنا پی ایم لا سکیں. دیکھیں وفاق میں جو بھی حکومت ہے وہ ایم کیو ایم کے مرہون منت ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے پی ایم ایل این کو بھی، اور یہ جو میرے ناظرین اور حاضرین جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے ایم کیو ایم کے بغیر وہ چل نہیں سکتے. ایم کیو ایم کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی ہے. دیکھیں ہم کوئی ان سے وزارت
کے نہیں مانگ رہے, ہم ان سے کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی فنڈ نہیں مانگ رہے, ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی اربن ایریاز ہیں, ہم صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اس وقت پنجاب میں آپ کے پاس بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے, اس وقت کے پی کے میں آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے بلدیاتی نظام ایکٹیو نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. آپ حالات دیکھ لیں, آپ کوئٹہ چلی جائیں, آپ کے پی کے چلے جائیں, کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور کو نچلی سطح تک آنے نہیں دیا گیا. ٹھیک. اب این ایف سی کی مد میں 22,000 ارب روپے آپ کو 15 سالوں میں ملے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, ان شہروں کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ کوئی ایک میگا پروجیکٹ مجھے بتائیں, آپ کوئی ایک یونیورسٹی مجھے بتائیں کہ ان 15 سالوں میں جو ہے وہ کراچی شہر میں کوئی نئی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی بنی. حیدرآباد کی ایک یونیورسٹی ہے, اس کو بھی پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے. اب 140 اپنا یہ 27ویں جو ترمیم ہے اس کے اندر جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات بھی ایم کیو ایم نے کی ہے کہ دیکھیں ان کو جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد سے جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے. لیکن اب پی آئی ڈی سی ایل یہاں پر کام کر رہا ہے, آپ کی جو ریڈ لائن بس ہے وہ پی آئی ڈی سی ایل بنا رہا تھا, میئر صاحب نے اس پر اسٹے لے لی. آپ یہ بتائیں نقصان کس کا ہے؟ کراچی شہر کا نقصان ہے. سر کراچی کا نہ ہوا تو نہیں, میرے خیال سے کم و بیش ہم ہر دوسرے پروگرام میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں اور کراچی کے انفراسٹرکچر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کراچی کا جو حال ہوا ہے, جو کراچی کی جو سڑکیں ہیں اس کو جو کھنڈر بن گئی ہیں, مطلب کہیں کہیں وہ سڑک نظر آتی ہے, زیادہ تر تو گڈھے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال شال میں گفتگو کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے سینیٹر ہیں غوث محمد نیازی صاحب. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. سر یہ بتائیے گا, جو 237 ووٹ ہیں آپ کے پاس ہیں, اکثر بھی واضح ہے, پھر اچانک جو وزراء کی جو تمام جو غیر ملکی دورے ہیں وہ کیوں منسوخ کر دیے گئے؟ کیا حکومت کو یقین نہیں ہے کہ اپنے ہی ارکان ووٹ ڈالیں گے؟ آخر خوف کس بات کا ہے, نمبر گیم یا سیاسی بغاوت ہے سر؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, سارے ووٹ ڈالیں گے. ظاہر ہے اپنی پارٹی کے اسٹرینتھ شو کرنی ہوتی ہے نا, یہ ہماری بڑی ضروری ترجیح ہے. تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے, یہ اس دفعہ نہیں ہوتا. جب بھی ترمیم ہونی تھی ہو پارٹی کانفرنس کرتی کہ سارے ممبران حاضر ہوں, اور سارے وزراء بھی تو وہی ایم ایل اے ہوتے ہیں, ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, تو ان کو پابند کرتے ہیں. تو اس لیے سب کو وزراء کو سب کو پابند کر دی ہے تاکہ نمبر گیم پہ رو. پھر اگر کچھ مس ہو جائے تو پھر بعد امپریشن جاتا ہے کہ فلاں ناراض ہے, فلاں ناراض ہے. تو اس میں سارا انشاءاللہ ہمارے ممبران حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس ترمیم پاس ہوگی. سینٹ میں تھوڑا نیرو مارجن ہے, ہمیں 2-3 ووٹ اور چاہیے, وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. کچھ پارٹی کی بات چیت ہماری چل رہی ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم وہ بھی حاصل کر دیں گے اور انشاءاللہ یہ ثبوت کی بات ہو جائے گی. نیازی صاحب, نمبر گیم جو ہوتا ہے وہ تو راتوں رات وہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے, بہرحال آنے والا وقت بتائے گا. رک کر لیتے ہیں ملک ساجد صاحب. سر یہ بتائیے, آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جو وفاق کا جو مالی بوجھ ہے وہ صوبوں پر ڈالا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا صوبوں کو مزید خود مختاری چاہیے؟ آپ مطلب ان کو خود مختاری دے دی جائے, آپ لوگوں کا کیا نیریٹو ہے, یا نظام کو متوازن کرنے کے لیے کچھ قربانی وفاق کو بھی دینی چاہیے؟ جی بالکل دینی چاہیے. جی آئین آرٹیکل 160 بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو صوبوں اور جو 18 امینڈمنٹ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ صوبوں اور جو وفاق میں ہے یہ تقسیم ہونے چاہیے, جتنے بھی اس کے وسائل کی ہے اور جتنا اس کا بجٹ ہے اس کے مطابق اس کو دینا چاہیے, تاکہ وہ صوبے اپنی خود مختاری پہ جو اختیارات ان کو دیے گئے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے اس پہ صوبے پہ خرچ کر سکے. تو یہ جو ایم کیو ایم صاحب فرما رہے تھے کہ بلدیاتی نظام اگر نہیں مانتے تو میرے ان کو فاضل بھائی کو ایک میں ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اس کے علاوہ بھی امینڈمنٹس آ رہی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ این ایف سی کے اوپر بات آپ کریں, جو اس کے علاوہ امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی غور کریں. اگر وہ بلدیاتی نظام پہ نہیں آپ کی بات مانتے تو ان کو پھر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ایجیٹیشن کرنے چاہیے, اس آئین کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ دینا چاہیے. تو تب نا آپ لوگ تو ہر دفعہ آپ لوگ تو وہ بالکل ایک ناراض بہو کی طرح آپ لوگ تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ لوگ آتے نہیں ہیں. آپ لوگ نے آج بھی جو اس کا اجلاس میں شرکت سے آپ لوگوں نے انکار کر لیا. نہیں, ہم تو اگر آئین کی بات کریں تو پھر تو ہم تو بیٹھتے ہیں, لیکن یہ اس سائڈز پہ تو آتے نہیں ہیں, نہ ہماری کو بات یہ سنتے ہیں, نہ ماننے کو تیار ہیں. ان کو پتہ ہے سارا, لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ جوائن ڈین کریں, ہمارے ساتھ کوئی بات کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. قطع کلامی کی معذرت ملک صاحب,
اسحاق ڈار صاحب نے کہا, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اسی لیے ہم فلور پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ تمام لوگ موجود ہوتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کے نالج میں بات ہو اور تمام لوگوں کی مشاورت سے کام کیا جائے. تو سر پھر مسئلہ کہاں آ کے اٹک رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو احتجاج کی بھی تیاری کر رہے ہیں, ایسے بھی خبریں آ رہی ہیں, ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ تو احتجاج کی بھی تیاری کر رہے ہیں. میم بات یہ ہے کہ جب بھی آئین قانون پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو ہماری تمام عوام سمیت تمام پارلیمنٹیرین اور تمام جماعتوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو اپنے آئین کو بچائیں. لیکن بدقسمتی سے یہ سب سوئے ہوئے ہیں, یہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جو بھی ان کو یہ کمپیل کرتے ہیں اس ترمیم پہ یا اپنی مرضی کے آئین لانے پہ. امینڈمنٹس جو بھی آتی ہیں وہ اپنی مرضی کے لاتے ہیں اور یہ ان کی ہاں میں آئے. ایک واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے کہ جب بھی آئین اور قانون پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو آئین اور قانون کے خلاف جو امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں اور اس کے خلاف ایجاد کرنا ہمارا حق ہے. پھر ہم ایجاد کریں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا تو لیکن یہ جو خیبر پختونخوا سے براہ راست جو مزاحمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ اوے بول دیا ہے سہیل آفریدی نے کہ بھئی ہم 27ویں آئین کو مانتے ہی نہیں, اس ترمیم کو ہی نہیں مانتے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آئینی مطلب, لیکن کیا یہ آئینی جنگ ہے سر, یا مطلب یہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے یہ سیاسی طاقت ہے؟ کیونکہ عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیاست کے لیے کیا جا رہا ہے, اپنے اختیارات کے لیے کیا جا رہا ہے, کیا موٹیو ہے آپ لوگوں کا؟ یہ آئین یہ اس بات کو چھوڑیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم تو جنگ کریں گے. نہیں تو وہ تو اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب یہ دیکھ لیں کہ 5ویں دفعہ آج ہمارے سی ایم صاحب گئے ہیں ملاقات کر لیے عمران خان صاحب سے, اور وہ حکم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. لیکن اس کے باوجود آئین اور قانون کی اتنی پامالی کی جا رہی ہے, اتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود انہیں ملاقات نہیں کی جا رہی. تو پھر ہم اور کیا کریں؟ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پورا جو آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہے. تو پھر آئین اور قانون کہاں گیا؟ اس کی تو آپ بات ہی چھوڑیں. سہیل آفریدی صاحب گئے تو تھے, ان کی ملاقات ہوئی تو ہے بانی پی ٹی آئی سے. میرے خیال کے نالج کے مطابق تو 3 بجے تو ہم ہائی کورٹ سے نکلے ہیں. آج کی بات نہیں کریں, آج کی بات نہیں کریں, آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. تو سر ان کو ابھی کچھ دنوں پہلے ملنے تو اجازت دی گئی, وہ جا کے مل کے بھی آئے, ان سے مشاورت بھی کی گئی. کوئی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ملے, وہ تو 5 دفعہ ہو کے آ گئے ہیں. آج بھی 3 بجے تک ہم چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں بیٹھ رہے ہیں. ان کی اتنی بھی اجازت نہیں ہوئی تھی کہ ہم سے وہ مل لیں. ہم ریکویسٹ یہ لے کر گئے تھے کہ ہمیں ملاقات بھی کرنے دی جائے سی ایم صاحب کو, اور جو بقیہ جن کو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے اور بقیہ خان صاحب کے کیس بھی لگائے جائیں, لیکن وہ اندر بیٹھے رہے اور ہم سے ملے نہیں ہے. 3:30 بجے تو سی ایم صاحب سے یہاں سے نکل کے گئے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آج کی بات نہیں کر رہی تھی, ذرا اقبال مسعود صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. اقبال صاحب یہ بتائیے, جو ایم کیو ایم ہے وہ اس نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ ہمیشہ شہری علاقوں کی بات کی, ان کے حقوق کی بات کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ شہری اور دیہی جو علاقے ہیں ان کی تقسیم کے ساتھ جو انصاف کر پائے گی, انصاف ہوگا یا اس کو مزید بڑھا سکتی ہے؟ اور آپ کے لیے ایک موقع ہے سر کہ اگر آپ لوگوں کی یہ بات مان لی جاتی ہے تو سر کراچی کے لیے جو زیادہ وسائل ہیں اس کو آپ لوگ حل کر سکیں گے؟ نہیں, آپ نے شہری علاقوں کی بات کی, اس ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ یہ بنیادی حقوق جو انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کو ڈلیور کرنے میں کچھ پرابلم پیش آ رہی ہیں, یا کوئی ہمیں پروجیکٹس لانچ کرنے میں صوبوں میں وہ مطلب مسائل پیش آ رہے ہیں. سپوز کو ورٹیکل پر ہیلتھ کا شعبوں کو لیتے ہیں, اس میں ہیلتھ کا ورٹیکل پروگرام مثلا ٹی بی ہے, پولیو ہے, دیگر دوسری ہیں, ان کی جو فیڈ بیک ہے, کچھ جو مطلب WHO ہے اور ورلڈ بینک ہے, کوئی امداد دیتے ہیں کچھ ہیلتھ پروجیکٹس کے لیے, تو وہ غیر لوگوں تک پہنچتے ہیں. اب وہ فیڈ بیک جب لیتے ہیں تو فیڈ بیک کا کوئی میکینزم نہیں ہوتا صوبوں کے بعد. پھر مرکز اب وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو میڈیکل ایڈ دیا ہے تو ان کو فیڈ بیک کے لیے ایک سسٹم مرکز میں بنایا جائے تاکہ ڈیٹا کلیکٹ ہو اور وہ ڈیٹا فیڈ بیک ان کو دیے جائے. تو اس قسم کی وہ ترمیم ہو رہی ہے. ابھی جو کراچی یا بڑے شہروں یا چھوٹے شہروں دیہاتوں کے لیے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. لیکن اقبال صاحب, آپ کے جو بعض رہنما ہیں ان کا کہنا ہے
کہ یہ جو ترمیم ہے وہ وفاق کے حق میں ہے، لیکن اگر بات کی جائے کراچی کے ووٹرز کی تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ظاہر سی بات ہے صوبائی اختیارات کے حق میں بولتے ہیں وہ. تو سر آپ لوگ کس کے ساتھ کھڑے میں، مطلب اپنے جو آپ کے ووٹرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے میں، یا آپ لوگ وفاق کے ساتھ کھڑے میں؟ نہیں، ہم تو سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ساری ہماری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ملک کے ساتھ کھڑی ہے، صوبے کے ساتھ کھڑی ہے، سارے ہمارے اپنے ہیں. اب وفاق میں جو میں نے کہا پرابلم پیش آ رہی ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے بلدیاتی ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی. اب کراچی والوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بلدیاتی اداروں کو ایک آنی حیثیت مل رہی ہے. اس سے پہلے تو ایک مثلا الیکشن ہوتے تھے، بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس پر جنرل الیکشن ہے، حکومت تو آ گئی کسی دوسری پارٹی کی، تو انہیں ایک قلم سے ہی ادارے کو ختم کر دیا، یا ان کے اختیارات سلب کر رہی ہے. یا ماضی ہم نے یہ دیکھ چکے ہیں نا، ہمارے دور میں وہ جب پی ٹی اے کے دور ہے تو سارے ادارے بلدیاتی انہوں نے ڈسفنکشنل کر دیے. تو اب اس ترمیم کے ساتھ بلدیاتی اداروں کو ایک آئینی حیثیت مل جائے گی. جس طرح صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو آئینی حیثیت حاصل ہے، اس طرح بلدیاتی اداروں کو بھی آئینی حیثیت مل جائے گی. اور بلدیاتی اداروں کو ختم کرنا مستقبل میں یہ صوبائی حکومت یا قومی حکومت کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. تو یہ تو اچھی ترمیم ہو رہی ہے آج. اس میں سے تو سبوں کو، اور کراچی والوں کو یا سندھ والوں کو یا اندرون سندھ والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا جو بلدیاتی نظام ہے جو عوام کے اثر مسائل بنیادی حل کرتے ہیں. عوام ضرور خوش ہوگی کہ جب آپ لوگ، اگر یہ آپ لوگ کی بات مانی جاتی ہے اور بلدیات میں آپ لوگ آ جاتے ہیں اور لوگوں کو اگر ڈیلیور کر دیتے ہیں تو ضرور جو ہے عوام نہ صرف خوش ہوگی، آپ کو کندھوں پہ بھی بٹھائے گی. رک کر لیتے ہیں غوث محمد نیازی صاحب کا. غوث صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آئین جامد نہیں ہے، وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے. تو سر کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، یا پھر اس کی جو کامیابی کو جو ہے ریورس کرنے کی کوشش ہے جو صوبوں نے بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کی تھی؟ دیکھیے جی، 1978 کا آئین بنا، تمام سیاسی پارٹیوں نے بنا، بھٹو کے دور میں بنا، اور بھٹو کے دور میں ہی جو ہے نا 6-7 ترامیم ہو گئی تھی اس کے اندر. تو دیکھو وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں. جیسے آج کل کے پاکستان حالات سے گزر رہا ہے، جنگی حالات سے گزر رہا ہے، تو یہاں ہمارا جو ڈیفینس فورسز کا سروس اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلی کی جو ہے ایک مطلب جواز بن گیا ہے. تو وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے ترامیم کرنی پڑتی ہیں. تو پھر وقت لاک دور میں یا جنگی کے دور میں ہوتے ہوتے اب 26-27 ترمیم 26 تو ہوگی، 27ویں بن جائے. تو یہ کوئی جامد کا مطلب نہیں، آئین وہی رہے گا. اس میں کچھ وقت کے مطابق جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق ضرورتوں کے پیش ہے. پاکستان کی جو ہوتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، وفاقی حکومت ہوتی ہے یا قومی اسمبلی ہوتی ہے یا سینٹ ہوتی ہے، وہ اس میں تھوڑی ترامیم کرتی ہے تاکہ ان جو تقاضے پیش ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، ان کا حل نکالا جا سکے. تو جیسے میں نے پہلے مثال دی بلدیاتی اداروں کی، تو بلدیاتی اداروں بالکل کمزور کر دیے گئے تھے. نہ کوئی، دیکھو 18 ترمیم نے کیا کیا تھا کہ 18 ترمیم میں ہم نے صوبوں کو اختیارات بہت سارے دیے تھے، وفاق کے اپنے اختیارات چھوڑ دیے تھے. اب صوبوں نے کام تھا کہ آگے بلدیاتی اداروں کو جو اختیارات دیتے تاکہ عام بندے کے مسائل یا گراس روٹ لیول پہ مسائل حل ہوتے. لیکن انہوں نے اختیارات سارے اپنے پاس رکھ دیے، صوبوں کو منتقل ہی نہیں کیے. تو اب یہ ترمیم اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس میں ایک شک یہی ہوگی کہ بلدیاتی اداروں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے صوبائی حکومت سے لڑ سکیں گے، اپنا حق حاصل کریں گے. تو یہ دیکھو وقت کی ضرورت تھی. لیکن ایک چیز اور ہے کہ کیونکہ وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ وفاق کی جو مالی بوجھ ہے وہ کم کرنے کی بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر اس کا مطلب صوبوں کا حصہ کم کرنا ہے تو سر کیا یہ استحکام وفاق نہیں بلکہ اختیارات کی جو واپسی نہیں بن جائے گی؟ آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. وفاق کے پاس کیا کچھ، وفاق جب صوبوں کو دے دیتا ہے تو اس کے بعد سوا جو ہمارے جو لون ہے ان کا مارک اپ اور ڈیفینس کے علاوہ وفاق کے پاس پیسے کوئی بچتا، ٹھیک ہے نا. اور وفاق جو اپنے جو کوئی ترقیاتی کام کرنا چاہے تو پھر اس کو لون لینا پڑتا ہے، چاہے اندرونی ملک بینک سے لے وہ لون لے، بینک سے جو لون، یا پھر باہر سے کسی برڈ بینک سے لے یا IMF سے لے، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہوتا. تو وفاق تو اپنے وہ 18 ترمیم کے مطابق صوبوں کو دے رہا ہے،
تو اس میں وفاق غیر وفاق چاہتا ہے کہ وفاق کے بعد بھی کچھ پیسے ہوں، تو اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ صوبوں کا ایک حق چھینا جائے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا میکینزم اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے صوبائی وفاقی حکومت، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم اس پہ کچھ نہ کچھ ترمیم کریں گے تو تبھی یہ بات ممکن ہوگی، اور اس پہ بات ہی جاری ہے، اور اس پہ سارے سیاسی پارٹیوں کو جو ہے ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی جاری ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو متفقہ طور پر پاس کیا جائے، جس کو اتنا مشاورت کریں۔ IMQ سے ملاقات ہوئی ہے، باقی دوسری پارٹی سے، اور بیکڈور سے PTI سے بھی ہماری بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ایک قومی سیاست کا حصہ بنے کہ انا و ضد کے پولس میں رہے اور ملک کا نقصان ہو، اس کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور میرے خیال میں سونر اور لیٹر ضرور ہمارے ساتھ بیٹھے کی۔ تو سینیٹر صاحب موجود ہیں ابھی، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ PTI جو ہے وہ وفاق کے ساتھ بیٹھے گی اس معاملے پر۔ ملک ساجد صاحب کیا کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ سب کی مشاورت سے جو ہے وہ ہم ترمیم لے کر آئیں گے، 27ویں آئینی ترمیم ہم لے کر آئیں گے، تو سر آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسی ترمیم جو صوبوں کے حقوق پر ڈکیتی ہے، ان کے اختیارات پہ ڈکیتی ہے، ایسی ترمیم جو ہماری جوڈیشری پہ ڈکیتی ہے، اور ایسی ترمیم جو پریزیڈنٹ 243 جو آرٹیکل ہے اس کی وائلیشن ہے، ہم قطعاً ایسی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمارے آئین کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ اب اس میں جو ترمیم کی جا رہی ہیں، ایک جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشنل کا میں اسٹوڈنٹ ہوں لا کا، تو اس میں قطعاً بھی ہم ان کی کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جس سے یہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیں، ایسی ترمیم کا کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ لیکن ملک صاحب دیکھیں، آپ لوگوں کا جو موقف ہے کہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، تو لیکن سر آئین اجازت دیتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے، تو پھر سر کیا مطلب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی آئینی حیثیت مشکوک ہے آپ لوگوں کو لگتی ہے؟ 100% مشکوک ہے۔ یہ 17 سیٹوں والے ہیں، بلکہ 17 سیٹیں بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ڈمی گورنمنٹ ہے کہ اپنی پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے، پارلیمنٹیرین کہ ہم ان حکومت کے ساتھ کیا بات کریں، کیونکہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو بنائی آ جاتی ہے، ایک امینڈمنٹ آ جاتی ہے یا آئین آ جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ دوڑ پڑتے ہیں، خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ترمیم کیا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کریں۔ لیکن ملک صاحب، غوث نیازی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ چینجنگز نہیں ہیں، کچھ تھوڑی بہت شقیں چینج ہوئی ہیں، مل بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ مسئلہ حل کر لیں گے۔ تو سر بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جائیں آپ لوگ، آپ بھی اپنی آپ لوگ کی جو ریزرویشنز ہیں وہ آپ لوگ ان کو نوٹ ڈاؤن کرا دیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، بات کر لیں، کیونکہ دیکھیں بات چیت کرنے سے مسئلے کے حل تو نکل ہی آتے ہیں نا، ہر بات کے اوپر احتجاج پہ چلے جانا مناسب نہیں ہے سر۔ بھولے یا معصوم نہیں ہے، ان کو اچھی طرح آبزرویشن کا پتہ ہے، یہ کوئی ہلکی چھوٹی موٹی ترمیم نہیں ہے، یہ جتنی بھی آرٹیکلز میں ترمیم کی جا رہی ہے ان کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ اب ایک سپریم کورٹ ایک ہمارا مختار ہے، اس میں ترمیم کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کورٹ بنائی جا رہی ہے جس کا چیف جسٹس علیحدہ ہوگا، اور اس کی ایج بھی یہ 70 ایئرس، اور دوسرے ججز کی جو تبادلے والی بات ہے یہ اپنی وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے قانون میں، آرٹیکل میں، کانسٹیٹیوشن میں، کہ اس جسٹس کی مرضی کے بغیر اس کا تبادلہ نہیں ہوگا، ٹرانسفر نہیں کی جائے گی چیف جسٹس کی کنسیشن کے بغیر۔ لیکن اب اس میں جو ترمیم لائی جا رہی ہے، جہاں مرضی اس جج کو یہ جو بھی اس کی بات نہیں مانے گا، جو ان کی وہ جہاں مرضی ان کی ٹرانسفر کر دیں، اور جو ججز ان کی اپنی مرضی کے ہوں گے، جو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے دیں گے، وہ اس کانسٹیٹیوشنل جو بنائی جا رہی ہے دوسرا عدالت، اس کا یہ بنے گے حصہ ہوں گے۔ اور دوسری یہ جو 2001 کر دیا گیا تھا جو اسٹیٹی نظام کو، یہ جو ایگزیکٹو کو پاس پار تھی، یہ پھر ان کو دی جا رہی ہیں۔ یہ ہر لیول پہ سپیریئر کورٹس ہو یا ٹرائل کورٹس ہو، جہاں بھی کورٹس ہیں، یہ ان کی طاقت کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک بھرم تھا کہ ہماری جوڈیشری ہے، چلو جو کے پاس کوئی میٹر جاتا ہے تو سارا آئین اور قانون کا حلیہ بگڑ جائے گا، نہ وہ لا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی لا کا پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی عام بات سی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اقبال مسعود صاحب ابھی بتائیے کہ جو اگر
ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر آپ کی جو سیاسی تاریخ وہ بڑی پیچیدہ رہی ہے ہمیشہ سے. تو سر اس بار جو ہے ایک مشترکہ مفاد کے لیے ان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اور یا 18ویں جو آئینی ترمیم تھی اس وقت جو سندھ میں جو اختیارات کی جو جنگ چھڑی تھی اس کا جو ہے اب آپ لوگ آئینی محاذ پر جو ہے اب آپس میں جنگ لڑیں گے یا کیا آپ لوگوں کا کیا ہے؟ کیونکہ آج آپ لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے, جو آپ کا وفد گیا تھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے اپنے جو ریزرویشنز تھیں یا جو آپ لوگوں کی ایک اپنی ڈیمانڈس ہیں وہ آپ نے رکھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈس کو پورا کرے گی؟ انشاءاللہ بالکل ضرور پوری ہوں گی. پی ایم صاحب نے ہمیں انشور کروایا ہے کہ جو ایم کیو ایم نے اس میں کلوز ایڈ کروائے تھے وہ بالکل پورے ہوں گے اور وہ ایڈ ہوں گے. بیچ میں جو ہے وہ رومرز چھوڑی گئی کہ 140A کو جو ہے نکال دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے نا یہ چینجز ہیں. دیکھیں ہم ہر اس چیز کی حمایت کریں گے جس سے سندھ کے شہری علاقے, پاکستان کے شہری علاقے, پورا پاکستان, دیکھیں شہری علاقے اگر آپ کے جو ہے وہ صحیح طرح سے پرفارم کر سکیں گے تو وہ دیہی علاقوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اب آپ کے سامنے کراچی کی مثال ہے کہ کراچی میں اب ایک ادارہ ہے ہمارے پاس SBCA, صحیح ہے, تھر پارکر میں اور گوڈکی میں, ڈھیرکی میں, وہاں تو نہ بلڈنگز ہیں نہ اس طرح سے جو ہے نا وہاں بینگلوز بنتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ جو ہے دیکھیں کراچی SBCA جو بھی ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اس کا فائدہ ڈھیرکی, گوڈکی اور بدین جیسے علاقوں کو بھی پہنچتا ہے جو کافی بیکورڈ علاقے. دیکھیں ایم کیو ایم اپنی ذات کے لیے کوئی چیز ایم کیو ایم نے نہیں مانگی, نہ ہی کوئی ہماری جو ہے نا کوئی اپنی وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ان سے کوئی باتیں منوائیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی شہر کے لیے بہتر ہو جو بھی چیز, ہم وہی کلوز ہم نے اس میں رکھے ہیں. اس میں جو ہے نا بلدیاتی اداروں کا ذکر ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ آپ اگر دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بلدیاتی ادارے پرفارم کرتے ہیں, وہاں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کا CM کون ہے اور یہاں کا جو ہے ہوم منسٹر کون ہے. اب آپ کی مثال جیسے مثال کے طور پر آج کل ٹورزم بہت زیادہ باکو اور ان علاقوں میں آپ وہاں چلے آپ کو پتہ نہیں, لیکن آپ کو میئر کا پتہ ہوگا, وہاں کی جو ہے نا تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو جو ہے نا وہاں کا میئر, وہاں کی لوکل باڈیز مینج کر رہی ہوتی ہیں. اچھا لیکن اقبال صاحب اگر لیکن ایک بات ٹھیک ہے, obviously آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی اس ترمیم کی مخالفت کرتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان حکومت کا ساتھ دے گی یا پھر اختیارات کی جنگ میں صوبوں کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ نہیں, گورنمنٹ کا تو دیکھیں ہم ساتھ دیں گے, کوئی بھی پوزیٹیو چیز اگر آئے گی ہم اس میں ساتھ دیں گے, لیکن گورنمنٹ کو ہم نے آج کلیئر یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے بغیر آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ اپنی ٹھیک ہے, آپ لوگ اگر ان کے نمبر پورے نہیں ہیں تو یعنی آپ نے ان کو کیا مطلب ہے ایک وہ تھرلر وے میں بولا ہے کہ جی اگر ہم واک آؤٹ کر جائیں گے تو پھر ان کے نمبر گیم پورے نہیں ہوں گے تو پھر آئینی ترمیم جو ہے 27ویں آئینی ترمیم وہ جو ہے پاس نہیں ہو پائے گی, کیونکہ PTI جو ہے بہت واضح موقف لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ڈاکہ ہے صوبوں کے اوپر. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں, دیکھیں PTI کی جو بات ہے, PTI کو تو آرٹیکل 213 کے اوپر PTI کو ہم راضی نہیں کر سکے. چیف الیکشن کمشنر کا جو اس میں وہ بھی اس میں 27ویں آئینی ترمیم میں ہے, اس پر آپ نے بات ہی نہیں کی. اس پر جو ہے PM صاحب نے کافی ان کو جو ہے نا خطوط لکھے کہ اپوزیشن لیڈر صاحب کو کہ آئیں بیٹھیں اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ایک ہم پروسیجر جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے آگے چیف الیکشن کمشنر کی ہم نے پوسٹنگ کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں 2025 میں ان کا جو ہے وہ ٹینیور پورا ہو رہا ہے. لیکن PTI کی ہٹ درمی کی وجہ سے جب ان سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ اڈیالہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے قائد ہمیں جو ہے نا حکم کریں گے تو پھر ہم بیٹھیں گے. وہ تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ تو کسی ترمیم کا حصہ بننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ بول رہے ہیں نا ابھی ملک ساجد اعوان صاحب نے بہت کلیئر کٹ بولا ہے کہ ہم کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. لیکن غوث نیازی صاحب, کیا واقعی یہ جو ترمیم ہے وہ وفاق کو مضبوط کرنے جا رہی ہے یا صرف یہ سیاسی کنٹرول بڑھانے کا ایک نیا فارمولہ ہے؟ کیونکہ وفاق کی جو مضبوطی ہے اداروں سے آتی ہے یا ترمیمات سے آتی ہے, کیونکہ اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو ساری چیزیں اچھی طرح سے فنکشنل کریں گی, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ ترمیمات آ گئی تو ادارے مضبوط ہو جائیں گے؟ یہ ترمیم ہم کر رہی ہے, اداروں کے لیے کر رہے ہیں, اداروں کی کوارڈینیشن کے لیے, اداروں کے فنکشن کو اچھا کرنے کے لیے.
اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ٹھیک اور اداروں پہ مثلاً کورٹ ہے تو اس کی اس میں شفافیت لانے کے لیے تو ڈیفینس کے ادارے ہیں تو ان کو مطلب ایک اپنی ڈیوٹی وہ اچھی طریقے سے ادا کر سکیں. اس کے لیے کمانڈ ابھی جو ریسنٹ جنگ ہوئی MID کے ساتھ تو اس میں جدید دور میں جدید تقاضے نئے تقاضے ہیں کہ آرمی کی کنٹرول کس طرح ہونا چاہیے یا ڈیفینس کس طرح ہونا چاہیے. جیسے آپ پہلے زمینی فوجیں زیادہ لگتی تھی اب فضائی جنگ زیادہ ہے تو کوارڈینیشن کے نئے طریقہ کار کی ضرورت کو مد نظر رکھا یہ ترمیم کی جا رہی ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. کوئی وفاق نہ صوبوں کا حصہ لینا چاہ رہا ہے نہ صوبوں کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے. کوئی بات نہیں ایسے. اچھا لیکن غوث نیازی صاحب بالکل آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ترمیمات لائی جا رہی ہے لیکن سر جو آئینی عدالت کا جو قیام ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن کیا یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے مترادف نہیں ہے یا یہ کیا عدلیہ میں ایک نیا پاور سینٹر بنانے کی کوشش نہیں ہے؟ لیکن پہلے ہم نے یہی کوشش کی تھی 126ویں ترمیم سے پہلے صرف جی ہم آئینی عدالت بنا لیں اور اس کے لیے ہم نے ہوپ کیا تھا. لیکن ظاہر ہے ہم چونکہ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں ہم نے اپنے دوسرے جو اپوزیشن میں الائز تھے ہمارے الائز تھے اپوزیشن کے الائز تھے ان سے بات کی انہوں نے کہ ہم آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کو ووٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں. ہم نے کہا کیا جی انہوں نے کہا جی علیحدہ تو سپریم کورٹ بنانے کی بجائے آپ ایک آئینی بینچ بنا لیں تو مطلب اس سے حل ہو جائے گا. تو ظاہر ہے ہم نے پھر کیونکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کے حالات ہی ایسے ہیں تو ہم نے ان کی بات مانی اور آئینی عدالت بنانے کا کام روک دیا. لیکن 1 سال کے عرصے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ اس کو آئینی عدالت کی شکل دی جائے اور اس کو تاکہ دوسری جو باقی کیسز ہیں اس پہ جیسے کہ بھی کہا گیا ہے کہ جی 50% جو ہے وہ ٹائم عدالتوں کا آئینی عدالتوں آئینی معاملات کو سلجھانے میں لگ جاتا ہے تو باقی لوگوں کے جنہوں کہتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے اب جو ایک سوچ ہے اب دیکھیں کہ مشاورت کاری ہے کہ آئینی عدالت بنا دی جائے. تو اس میں سب کے ہمارے دو جو الائز ہیں اکٹھے ہوں گے اور اپوزیشن کو بنانے کی کوشش کریں گے. اگر سب نے یک زبان ہو کے کہا تو ایک آئینی عدالت بن جائے گی. تو اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں یہ سلسلہ پہلے ہی چل رہا ہے اور اب اس کو ایک قانونی شکل دینا چاہتے ہیں. ایسی بات ہے اور کوئی زیادہ بات نہیں ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ملک ساجد صاحب یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونا وہ ایک آئینی ترمیم پر تنقید تو سر آپ لوگ ہر دفعہ جو ہے کسی بھی آئینی ایشو کو آپ بانی پی ٹی آئی کی سے ملاقات کے ساتھ کیوں مشروط کر دیتے ہیں کیونکہ کیا یہ ہر آئینی ایشو کو ذاتی طور پہ جو ہے یا سیاسی تنازع سے جوڑ دینا یہ درست حکمت عملی آپ کی پارٹی کی آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں. اس لیے جوڑ دیتے ہیں میم کیونکہ جب وہ آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو پھر فنڈامنٹل رائٹس کو بھی سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا آئین ہمیں فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 8 سے لے کر 25 تک یہی دیکھتا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کرے. اسے سپیچ کا رائٹ ہے اسے بولنے کا حق ہے اسے بیٹھنے کا حق ہے کھانے کا حق ہے ہر طرح کی آزادی ہے اسے. ہم اس لیے بانی اپنے عمران خان صاحب سے یہ جوڑتے ہیں کہ یہ بہت غیر آئینی کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک کمپیٹنٹ عدالت کے حکم کے باوجود ہمارے کسی بھی ممبر کو سی ایم کو یا اپوزیشن لیڈر جو پنجاب میں معین قریشی صاحب کو ادرس کو ملاقات نہیں کی جا رہی کیونکہ وہ ایک غیر آئینی ایک روشن مثال ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہر کام کا غیر آئینی ہے. جہاں پہ عدالتوں کو حکم نہیں مانا جا رہا ہے تو پھر وہاں پہ آئین اور قانون کی یہ کیسے بات کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ملک ساجد امان صاحب آپ کا اور غوث نیازی صاحب آپ کا اقبال مسعود صاحب آپ کا. ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ 27ویں آئینی ترمیم ایک آئینی بحث نہیں بلکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اعتماد کا امتحان ہے کیونکہ حکومت اسے اصلاحات کہتی ہے اپوزیشن اسے مرکزیت کی واپسی اور ایم کیو ایم پاکستان فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے. اب سوال یہ نہیں کہ ترمیم منظور ہوتی ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ترمیم وفاق کو مضبوط کرے گی یا اختلافات کو گہرا کیونکہ آئین تبھی زندہ رہتا ہے جب فیصلے سیاسی نہیں قومی ہوں. اسی سوچ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خیال. اللہ حافظ.